अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। तो हदीस जो हम पढ़ रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। इस हदीसों में हम हमारा टॉपिक है कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। तो कल जो हदीस हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल जिस हदीस के बारे में बात हो रही थी वो ये थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि फलां शहर को उनके रहने वालों के साथ उलट दो। क्यों? और उस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बंदा वहां पर है जो आग झपकने के बराबर तेरी नाफरमानी नहीं की। तो देखिए, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना मोमिन था। किस तरह से आग झपकने के बराबर तेरी नाफरमानी नहीं की, यानी कि किसी बात में वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं कर रहा था, मगर बस एक अपनी जिम्मेदारी से वो क्या था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इस शहर को उस पर और उन पर उलट दे। तो उसको भी जो है अल्लाह ताला ने उस अजाब में शामिल कर दिया, क्योंकि उसका चेहरा मेरी खातिर कभी लम्हा भर के लिए भी मुतगय्यर नहीं हुआ। क्योंकि वो तो अल्लाह ताला का फर्मा बरदार था, लेकिन जब दूसरों को अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए देखता तो उसके दिल में जो है कोई वो कहते हैं ना, चेहरे पर नागवारी जाहिर होना, कि नागवारी के आसार आना। के मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि कोई भी अपने आसपास कोई अन इस्लामिक चीज हम देखें, मिसाल के तौर पर शादियों में शादी को देखें, वो सुन्नत तरीका है नहीं, लेकिन फिर भी हम बहुत बढ़ चढ़कर उसकी तारीफ करेंगे। वो क्या अच्छा उन्होंने शादी की, कितना अच्छा वहाँ की दावत थी और कितने आइटम्स थे, क्या था, ऐसा जेवर दिया गया था, ऐसे दुल्हन को मेकअप हुआ था, इतने हजार का हुआ था, इतने कपड़े। हालांकि हमारे चेहरे का रंग जो है बदलना चाहिए। ये जो मुतगैर वाली बात आ रही है ना, इसलिए मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। हमारे दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि या अल्लाह, तूने इसराफ को नापसंद किया है, लेकिन यहाँ पर कितना इसराफ हो रहा है। इस तरह के रस्म और रिवाज हमारे इस्लाम में है नहीं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से ये सब कुछ कर रहे हैं। हमारे जहन में बात ये चलनी चाहिए कि अल्लाह ताला, औरत तो पर्दे में रहने वाली चीज है, तो फिर ये दुल्हन को सजा सवार कर जो है इतना सबके सामने पब्लिकली डिस्प्ले किया जा रहा है बगैर वो ना। पहले तो एक वक्त होता था कि दुल्हन को घूंघट के अंदर होती थी। किसी को देखना होता दुल्हन का चेहरा तो वो करीब जाकर वो घूंघट उठाकर उसका उसका चेहरा देखकर वापस आ जाते थे। अब बिल्कुल चेहरे पर पूरा मेकअप, और फोटोग्राफर ज्यादा हक रखता है कि वो डिफरेंट एंगल से उसे उसके जो है उसे गौर करें, फिर उसको फोकस करें, उसको अपनी तस्वीर में कैद करें। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, तारीफ कर रहे थे, हाँ कितने अच्छे कपड़े, कितने अच्छे जेवर, कितना जहेज दिया, कितना जहेज लिया। हमारे जहन में बात नहीं चल रही होती कि ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए था, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगरचे मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, तो मेरे जहन में बात कम से कम मैं सोचूं तो कि अल्लाह ताला मुझे इस तरह की, मैं अपनी औलाद की इस तरह से शादियां ना करूं, तो मेरी मदद फरमा कि मैं सुन्नत के मुताबिक मेरे औलाद की मैं शादियां कर सकूं। मेरे लिए इस तरह से तो सहूलतें फराहम फरमा, इस तरह से तो मेरे लिए हालात पैदा करके दे कि मेरी औलाद की शादी जो है सुन्नत के मुताबिक हो। हमारे जहन में होनी तो चाहिए, बात आनी तो चाहिए, लेकिन हम उल्टा क्या सोच रहे होते हैं कि क्या क्या कहते हैं, बहुत ग्रैंड शादी की थी उन्होंने, हम भी अल्लाह करे कि हम भी इस तरह से करें, हम भी करें। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे, हमें हमें अपने स्टेटस के बराबर भी नहीं, अपने स्टेटस से बढ़कर हमें कुछ करना चाहिए। एक ही बेटी है या एक ही बेटा है, ये पूरे अरमान पूरे करेंगे, इस तरह से शादी करेंगे, उतना खर्च करेंगे, इतनी दावतें होंगी, पता नहीं क्या क्या। ये हम इस्लाम के खिलाफ, वो जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है उसके खिलाफ हम सोच रहे होते हैं। किसी को कम कपड़े पहने देखेंगे तब भी हम देखेंगे और कितना अच्छा लिबास पहनकर आई है, चाहे वो 8 साल की 10 साल की लड़की ही क्यों ना हो। जबकि 8 साल 10 साल में उस पर एक तरह से पर्दा वाजिब हो जाता है, लेकिन फिर भी हम वो चाहे उसके पैर नजर आ रहे हो,
इस तरह का फ्रॉक पहने हुए आई हैं या स्लीवलेस फ्रॉक पहन कर आई हैं, बाल खुले हैं, चाहे 14-15 साल की लड़की है, बाल खुले हैं, चेहरे पर मेकअप है, लेकिन हम हसरत भरी निगाहों से देख रहे होंगे, तारीफें कर रहे होंगे कि माशाल्लाह क्या अच्छा लिबास है, कितनी अच्छी आप नजर आ रही हैं। हमारा दिल इस बात पर बुरा नहीं समझ रहा होता कि नहीं ये गलत है, कितने गैर मर्द हैं यहाँ पर, बच्ची पर्दा करना चाहिए था, अल्लाह ताला के फजल करम से अच्छी लड़कियां हैं, खूबसूरत है। तो अल्लाह ताला इसे नेक भी बनाए, दीनदार भी बनाए, नेक और सालिहीन में से बनाए, अल्लाह ताला इसे पर्दे की तौफीक दे। इतना तो हम कर सकते हैं। लेकिन उल्टा हम क्या सोच रहे होते हैं कि हाय कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर हम हिजाब में भी आए होंगे और बाकी सारी औरतें अच्छे अच्छे लिबास पहन कर आए होंगे, तो हमारे जहन में चल रहा होगा कि वो देखिए कितना अच्छे से वो मेकअप करके यानी कि ड्रेसअप करके आई हैं। हम देखें हम बस हिजाब में बैठी हुई हैं, एक तरह से या तो अनकंफर्टेबल फील हो रही कर रही होती हैं, या फिर लग रहा होता है कि हम लेस फॉर्चुनेट हैं, यानी कि हमारी तकदीर ऐसी है कि हम इतना अच्छे से सज सवर कर पहन ओढ़ कर नहीं आ सकते, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारे जहन में इस्लाम हम फॉलो करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारा दिल खुश भी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कर तो रही होती हैं, लेकिन हमारा दिल इत्मीनान मुतमईन नहीं होता या खुश नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बात चल रही होती है कि वो ज्यादा नसीब वाले हैं, देखिए किस तरह से खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। चाहे घूमने फिरने में, उनके फंक्शंस में जिस तरह की वो दुनियादारी कर रहे हैं, उसमें कितनी फर्ज नमाजें छूट जाती होंगी। शवाल के रोजे शायद वो रख नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि अभी शादियां अटेंड करना है, पता नहीं और कहाँ जाना है, कहीं और आउटिंग का, कहीं और हिल स्टेशन का उन्होंने प्लान किया है, तो इसलिए शवाल के 6 रोजे रखना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हमने तो रमजान के पूरे रोजे रख लिए ना, और औरतें तो छूटे हुए रोजे रखने के लिए साल भर पड़ा है ना, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। अल्लाह ताला तो क्या अल्लाह ताला मना करता है घूमने फिरने पे? ये इस तरह के हम सवालात करते हैं। हम ये नहीं देख रहे होते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें अपने ही आखिरत का खसारा हो रहा है। शवाल के रोजे छोड़ेंगे, 1 साल के रोजों का सवाब कम हो जाएगा, आखिरत के दिन अगर से एक नेकी भी कम हो जाएगी तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारे अंदर फिक्र नहीं होती। खैर, तो वापस हम यहाँ पर आते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अपने आसपास जब देखेंगे कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है, तो उस पर हमारे दिल में जो है एक तरह से तकलीफ हमें महसूस होनी चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए था, कि ये हमें अल्लाह ताला के, हम सब अल्लाह ताला के बंदे हैं, हमें अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारना है, हमें इस तरह के कामों से जो है बचना चाहिए। जी, परवीन ने शायद हैंड रेज किया था। है परवीन आप? जी, 1 मिनट। मुमताज बानो आम। ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, यहाँ से पढ़े। अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल व क़यामत बंदे से सवाल करते हुए रो, फरमाएगा। रो, रोज़े क़यामत बंदे से सवाल करते हुए फरमाएगा, तुझे क्या हुआ था? क्या जब तूने बुराई देखी तो तूने उसे क्यों नहीं रोका? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको उसकी दलील सिखा दी जाएगी और अर्ज के करेगा, बजिए करते ऊपर ले बजिए, अर्ज करेगा, करते ऊपर अर्ज करेगा, रब जी मैं लोगों से डर गया और तुझसे उम्मीद रखी। इमाम नहीं नहीं, इसको बस वो रेफरेंस होता है। इमाम तो बकरी ने तीन अहदीस शअब शौबल ईमान में नकल ईमान कर में रहे नकल की हैं। है। जी। तो वही बात हो रही है कि कई बार इंसान जो है हाथ से रोकता नहीं है। बुराई देखी तो तूने ऐसे क्यों नहीं रोका, हाथ से नहीं रोका। तो वहां पर भी अल्लाह ताला खुद उसे दलील सिखा देगा, यानी कि एक जो ऊपर बात हुई थी कि कम से कम हमारे अंदर
ہمارے دل میں ہمیں اسے برا جاننا چاہیے، اور اس کی وجہ سے ہمارے چہرے پر وہ ناگواری آنی چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اب یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ امپریشن جو ہے ہمیں اپنے چہرے کے تاثرات سے، ہمارے چہرے کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس میں سامنے والے کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اس کام کو برا جان رہے ہیں۔ کس کام کو؟ جو اسلام کے خلاف ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ تو اس دن کم از کم انسان یہ اتنا ایکسکیوز دے دے گا کہ کیوں نہیں روکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا، اور لیکن میں نے تجھ سے امید رکھی تھی۔ جی نیکسٹ ٹاپک لے لیتے ہیں، دلوں کو نرم بنانے والی باتوں کا بیان۔ پڑھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کرتے ہی بیان کرتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسے ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہی، صحت اور فراغت۔ جی تو جیسے کہ ابھی میں سمر ویکیشن کے ہی بارے میں یہی بات کر رہی تھی کہ دو چیزیں جو صحت اور فراغت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری صحت بھی اچھی ہے، ابھی ہمارے پاس تھوڑا فری ٹائم بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کیا کریں گے؟ سونے میں، اچھے اچھے کچھ نیو ریسیپیز ٹرائی کرنے میں، یا بچوں کی فرمائشوں پر باہر گھومنے پھرنے میں، یا کچھ اور گھر کی سجاوٹ میں، یا کہیں اور کوئی فنکشن ہو گیا، کسی کے گھر جانا ہے، کہیں آنا ہے۔ بس یہ جو وقت ملا ہے، کیونکہ یہ وقت جو بچوں کے جن کے بچے چھوٹے ہیں، یا ایون نانی دادی بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک چانس ہے کہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہیں تو آپ ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں۔ کچھ اکثر فیملیز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے جیسے وہ عمر میں بڑی ہوتی جاتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کوئی سامنے والا ان کی بات کے خلاف بات نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ بہت ادب سے ہی پیش آنا چاہیے، ریسپیکٹ سے ہی بات کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس گمان میں وہ جو ہے ایک کمانڈنگ نیچر میں آ جاتے ہیں کہ بس وہ ایون بچوں پر بھی جو ہے صبح شام صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس، یعنی کہ یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ اس میں وقت گزارنے کی بجائے آپ لوگ پلان کریں کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر صحابہ کے سٹوریز ہوتے ہیں، پروفٹ سٹوریز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اسلام کے ریلیٹڈ ہیں، قصے کہانیاں سنا سکتی ہیں، یا دین کے بارے میں انہیں بتا سکتے ہیں۔ ایوری ڈے یہ ایک حدیث آپ بچوں کو بٹھا کر محبت سے، شفقت سے انہیں سنائیں، ایک دعا انہیں یاد کروائیں، ایک سورہ جو ہے انہیں آپ کو سنانے کے لیے کہیں، آپ ان کی تجوید صحیح کریں، ان وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیں۔ آپ جتنی محبت سے ان کے ساتھ رہیں گے، بچے جو ہیں ہمارے اتنی بات سنیں گے۔ جتنا زیادہ ہم ان پر کمانڈنگ ہو جائیں گے، چاہے ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، نانا ہو، نانی ہو، دادا ہو، دادی ہو، کوئی بھی ہو، جب یہ سمجھتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، میں چیخ چلا کر بولوں گی تو مان لیں گے، تو وہ اصل میں وہ ہم سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جو انسان آپ سے دور ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کی بات سننے میں بھی جو ہے اسے تکلیف پیش آتی ہے۔ ہاں آپ محبت کریں گے ان سے، تو وہ محبت کی خاطر وہ آپ کے قریب آئیں گے، اور پھر اسی محبت کی خاطر وہ آپ کی بات ماننے کے لیے جو ہے تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حکمتیں مانگنی چاہیے ہمیں کہ ہم کسی بھی طرح سے جو ہے جو نیو جنریشن ہے خصوصاً اس پر جو ہے ہم تھوڑا وقت لگائیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے آس پاس جو ٹین ایجرز ہیں، وہ آگے چل کر جو ہے ایک نیک صالحین مومنوں میں شامل ہو جائیں۔ ان کے طور طریقے، ان کا رہنا سہنا، ان کا سوچنا، ان کی فکر، ان کا غم، یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے آس پاس ہی گھومے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ناپسند ہے، اس میں ان کی خوشی اور اس میں غم ہو۔ وہ دین سے دور ہیں، اس بات کا انہیں غم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی نیک کی کرتے ہیں تو اس میں انہیں خوشی محسوس ہو، رادر کے دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہ ہاں میں آج جا کر اتنا اچھا لباس لے کر آئی، تو اس پر خوش ہونے کے بجائے ہاں مجھے ضرورت نہیں تھی، میں نے اس لباس کو خریدا نہیں، لیکن میں چند پیسے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی بیمار کو دے دیے، کسی یتیم کو دے دیا، کسی کہیں اور پر خرچ کر دیے، یا اپنی ہی امی کو ابو کے لیے ہی کوئی گفٹ خریدے، اپنے سے چھوٹی بہن ہے، بھائی ہے، اس کے لیے کوئی ٹوائے خریدے۔ آپ اپنے پیسے کا صحیح جگہ صحیح استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ خوشیاں وہاں پر ڈھونڈیں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں سے راضی ہو، وہاں پر مت خوشیاں ڈھونڈیں جہاں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کہ کوئی مووی دیکھ لی، کوئی کہیں فرینڈس کے ساتھ چلے گئے، بال کھلے، کوئی حجاب نہیں، ایسی جگہ جا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، وہاں پر فوٹو
فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، وہاں پر سیلفی لے رہے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں، اور پھر اس کو فیس بک پہ لگا رہے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں. یہ ساری جو شیطان کی بنائی ہوئی جو مکر و فریب ہے، ایک جال ہے، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، اس سے بچے رہنے کی بھی کوشش کریں. تو ہم والدین جو ہیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ اصلی خوشی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندے بننے میں ہے. تو ہم ان کو وہ گول دیتے رہیں گے. اصل خوشی کیا ہے؟ نیکی کا کام کریں. اور اصل غم ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ کہ جب کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ ہمارا غم ہونا چاہیے. دنیا کے نعمتوں کے پیچھے، دنیا کی جو ایک مزین کیا ہوا ہے شیطان نے، اس کے پیچھے جا کر ہم جو ہے وہاں پر اپنی خوشی اور وہاں پر اپنا غم نہ بنائیں. تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جی اگلی حدیث پڑھیں. جابر رضی اللہ عنہ سے پڑھے بچی. یہاں سے مستورد بن مستورد 5156. مستور ہاں مستور جی. بن ہم، حجاج رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسی ہے جیسا تم سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے. پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے. دیکھیے گویا کہ دیکھیے یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. پہلے تو ہم سمجھیں، پھر اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ دنیا جس کے پیچھے ہم سارا کچھ لگا رہے ہیں، اپنا وقت، اپنی صحت، اپنا ایمان، اپنی آخرت، جو سب جس کے پیچھے لگا رہے ہیں، وہ آخرت کے سامنے آخرت گویا کہ سمندر ہے. یعنی کہ سمجھیں کہ اتنی بڑی زندگی ہمیں جینا ہے، یا اتنی زیادہ وہاں پر نعمتیں ہیں. کس کے برابر؟ سمندر کے برابر. سمندر کے برابر ایک تو زندگی کا جو ڈیوریشن ہے وہاں پر اتنا زیادہ ہوگا، اتنی لمبی اتنی بڑی زندگی ہوگی، اور نعمتیں بھی جو ہیں اس سمندر کے برابر ہیں وہاں پر. اور دنیا کتنی ہے؟ دنیا کی زندگی یا دنیا کی نعمتیں کس کے برابر ہیں؟ کہ آپ انگلی ڈبوئیں اس سمندر میں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک گلاس میں، ایک کپ میں، بلکہ پورے ایک سمندر میں آپ اپنی انگلی ڈبائیں. وہاں سے آپ کی انگلی جب باہر آئے گی تو اس میں جتنا پانی کی مقدار ہے، ناٹ ایون اے ڈراپ، کیا کہا جا رہا ہے؟ ڈوبو کر آپ باہر نکالیں، اور اس میں جو جتنا پانی کی مقدار ہے اتنی ہی یہ دنیا اور یہاں کی نعمتیں ہیں. تو اس کی خاطر، بس اس تھوڑے سے ایک ڈراپ سے بھی جو کم ہے پانی کی خاطر، آپ اپنا سمندر کھونے کے لیے تیار ہیں. تو ہم اور اپنے بچوں کو ہم سمجھائیں کہ ہمارا اصل مقصد وہ سمندر ہے، ہمارا جو اچیومنٹ وہ سمندر ہے، یہ دنیا کی زندگی نہیں. یہاں پر ہمیں صرف ٹائم دیا گیا ہے کہ ہم اس سمندر کو پانے کے لیے کوششیں کر لیں، لیکن ہم یہاں پر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جنت چھوڑ کر جہنم کا راستہ اختیار کر لیں. جہنم کو ہم اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے اندر جو ہے شعور آنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو کون سا راستہ بتا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اور ہم اپنے لیے کہاں پر ٹھکانہ بنا رہے ہیں. یہ ہمارے اندر شعور بیدار کریں، اور خود سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ اپنے زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. ہمیں جنت حاصل کرنی ہے. جنت حاصل کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں محنت کرنی ہے. محنت وہ جو دنیا کو کمانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہ اس میں دیکھ لیں کہ کیا ہم واقعی میں وہ دنیا حاصل کر سکتے ہیں. دنیا کیا ہمیں واقعی مل جائے گی؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ بہت بڑا مالدار سے مالدار انسان کو ہم نے فقیر ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بادشاہوں کی بادشاہت کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. بزنس، لوگوں کے بزنسز جو ہے، پورا ایک بزنس چین رہتی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، اسے ہم زیرو بیلنس پر آتے ہوئے غریب بن کر زندگی گزارتے ہوئے. ریسنٹلی بھی میں ایک عورت کی بھی یہاں پر واٹس ایپ پہ، جو پڑوس کی ملک ہے وہاں پر بھی وہ بتا رہے تھے کہ اتنا وہ رچ تھی، عورت مسلمان ہی. ایون آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، خیر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتی، کوئی ایک بات نہیں ہے، اسے تو ہم نے ہزاروں قصے کہانیاں سنے ہوں گے جو سچ پر مبنی ہے کہ کہاں سے کہاں انسان پہنچ گیا. جو غریب تھا وہ بھی مالدار ہو گیا، جو مالدار تھا وہ غریب بھی ہو گیا. تو دنیا ہمارے کیلکولیشن سے بالکل نہیں چلے گی. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم جو بزنس پہ بزنس جیسے اچیومنٹس کر رہے ہیں، یہ ہم عمر بھر تک حاصل کریں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا تھا تو مل رہا تھا. اب جب اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے دینا نہیں چاہتا وہ ہمارے ہاتھ سے جانا یوں شروع ہو گیا کہ ہم اس کو پکڑ بھی نہیں سکے، ہم اس کو تھام بھی نہیں سکے، جیسے بند مٹھی میں سے ریت نکل جاتی اس طرح سے دنیا نکل جائے گی۔ تو یہ دنیا حاصل کرنے کے اس کے پیچھے بھاگ کر آخرت کو خسارے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو کیا دنیا حاصل نہ کریں؟ ضرور حاصل کریں، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف لوزنگ یور ایمان اینڈ آخرہ۔ تو یہ ہمارا کلیئر کٹ ایک کیلکولیشن ہونا چاہیے کہ ہم دنیا اتنی ہی حاصل کریں گے جتنا ہم ایمان پر رہ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں پر ہمیں ایمان اور دنیا دو میں سے ایک چوز کرنا پڑے تو پھر ہمیں ایمان کو چوز کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے لیے بھی یا بڑی سے بڑی نیکی کے لیے بھی جو ہے ہمیں ایوری ڈے پلان کرنا چاہیے کہ آج کا دن ہم نیکی کیا کریں، پہلے یہ سوچیں، بعد میں یہ سوچیں کہ ہم دنیا میں دنیا داری کے ایسپیکٹ سے کہ کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں گھومنے جائیں، کس کے گھر جائیں، کون سی شادی اٹینڈ کریں، کون سا رسم اٹینڈ کریں، اور پھر دوسروں کے گھر کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں کہ فلاں کے گھر میں کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اس کا رشتہ کیا ہوا۔ یہ جو گاسپنگ ہے، بیکار باتیں ہیں، یا ٹی وی ہے، ڈرامے ہیں، یہ سب چیزوں کو سائڈ میں رکھیں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ آج آپ نے اللہ سے قریب ہونے کے لیے کچھ تو آپ نے سوچا، کوئی تو محنت کیا آپ نے، کوئی تو آپ نے پلان کیا۔ اور پلان کرنے کے بعد یہ بھی نہیں کہ پلان کر کے رکھ دیں سائڈ میں، بلکہ چلے آج دن بھر مثال کے طور پر کل میرا ایسا گزرا کہ میں بہت بزی تھی، قرآن پڑھ ہی نہیں پائی، تو آج میں صبح اٹھی ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ نہیں انشاءاللہ میں آج میرا اپنے گھر کا شیڈیول اپنا روٹین میں ایسے رکھوں گی تو میں آج ایک پارہ انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گی۔ یا آپ حفظ کر رہے تھے یا حفظ ابھی آپ نے شروع نہیں کیا، مثال دے رہی ہوں ون بائی ون، کہ تو آپ سوچیں چلیے انشاءاللہ میں آج ایک سورہ حفظ کر لیتی ہوں۔ جیسے ہم ریسنٹلی بات کریں سبھی حفظ میرا بکل اعلیٰ سورۃ الاعلیٰ، وہ سنت ہے کہ آپ جمعہ کی نماز میں پڑھیں، عیدین میں پڑھیں، مجھے وہ یاد نہیں ہے، چلے انشاءاللہ میں آج سے میں وہ حفظ کرنا شروع کروں گی۔ کچھ تو پلان کریں، کچھ تو پلان کریں، تو آپ کی جو ہے آخرت کو وہ زیادہ فوکس رکھیں، اور دنیا کو جو ہے ٹھیک ہے، دنیا میں جیسے ایک مسافر رہتا ہے ویسے ہی ہمیں رہنا چاہیے۔ تو یہ میسیجز جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو تب بتانا چاہیے کہ دنیا کو کے پیچھے بھاگیں، دنیا کو انجوائے کریں، لیکن اپنی آخرت کو ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیں۔ چلیں نیکسٹ، جزاک اللہ خیر ممتاز، کسی اور کو فرحان جی آپ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ ہی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خیریت کیا آپ ہی؟ جی الحمدللہ فرحان۔ پڑھو آپ ہی۔ جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک چھوٹی کانوں والے مردار مردار کیا مردار مردار بچے کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ رضی اللہ انھ عنہم نے عرض کیا، ہم تو اسے کسی معمولی چیز کے بدلے میں لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مردہ بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ جی، تو یہ بھی بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جی کس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اللہ کو ناراض کر کے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں کی نعمتیں نہ حاصل کریں، بلکہ اللہ کو ناراض کر کے اگر ہم کوئی چیز حاصل کر رہے ہیں تو فوراً اس بات کو ہمارے ذہن میں ہمیں لانا چاہیے کہ دنیا کسی مردار بکری کے بچے سے بھی حقیر ہے، جس کو ہم لینے کی خاطر اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنی اس دنیا اور آخرت کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور جس کے طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، پھر اس نے جو ہمارے لیے جنت بنائی، جنت کی نعمتیں، وہ سب ہم لاس کر رہے ہیں، وہ سب کو اس کا ہم نقصان کر کے جو ایک حقیر ترین چیز ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ کہا کیا گیا ہے ساری دنیا ہی
ایک چھوٹے کانوں والے مردار بچے، بکری کا بچہ، وہ بھی چھوٹا ہے اور مردار بچہ ہے، تو اس کے برابر ساری دنیا. ہم تو کتنے کے لیے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک لباس کے لیے. تھوڑی سی دیر، مثال کے طور پر میرا لباس اچھا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، تو اس لیے مجھے کسی شادی میں اٹینڈ کرنے کے لیے ابایا میں جانا پسند نہیں. میں تھوڑا وہ میک اپ کر کے آرٹیفیشل جو چہرہ پہ، جیسے کہ گویا کہ کسی کو پتا ہی نہیں کہ میرا رنگ کیا ہے، میرا چہرہ کیسا ہے. سبھی کو پتا ہوتا ہے. آپ کتنا بھی میک اپ کر لیں، کتنے بھی آپ کر لیں، آپ کا جو چہرہ ہے، اصل چہرہ وہی رہتا ہے. اور مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیلیبریٹیز ہیں کتنا مہنگا میک اپ کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی کر لیں. اب پھر ان کی دنیا میں آپ جا کر دیکھیں کہ وہاں ڈیورس بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر لڑکیاں ریجیکٹ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ پھر وہاں پر اگین جا کر کمپٹیشن بن جاتا ہے نا. ویسے ہی میک اپ کرنے والی لڑکیاں اور بھی ہیں، تو اس مرد کو کبھی یہ لڑکی پسند آ رہی ہے، کبھی وہ لڑکی پسند آ رہی ہے. ایون سو کال لڑکیوں کے تو آج کل شادیوں کے حالات ایسے ہی ہو رہے ہیں. تو یہ جو اتنا میک اپ کے، ایون میک اپ کر کے ایون شو بیس پہ بھی وہ ہیں، تو وہاں پہ بھی کمپٹیشن ہے کہ کچھ عورتیں، یعنی کہ کچھ آڈینس جو ہیں اس جو ایکٹریس ہے اس کو پسند کر رہے ہیں، کچھ اس کو پسند کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی کمپٹیشن ہے. یعنی کہ اتنی وہ محنت کر کے بھی اگین کہاں پر وہ انڈر ریٹڈ ہی رہیں گی، یعنی کہ ان کے اندر وہ انسیکیورٹی رہے گی ہی رہے گی کہ اچھا اب نئی ایک ایکٹریس آئی، وہ زیادہ خوبصورت ہے، اچھا اس بار اس کو پرائز جا رہا ہے، اس کو ایوارڈ جا رہا ہے. تو وہاں پر کہیں پہ بھی دنیا کی جو ہے بھاگ دوڑ تو کبھی ختم ہوگی نہیں ہے. اصل اطمینان کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں ہے، اس کی محبت حاصل کرنے میں ہے. تو یہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے کلیئر بات آ جانی چاہیے کہ ہم خوشی کہاں پر حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے. رادر یہ دنیا کے پیچھے آپ جتنی چاہے بھاگ دیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا. جی. انس رضی اللہ عنہ. انس رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی مومن کے کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کو اس کی نیکی کے بدلے میں دنیا میں عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں جزا دی جائے گی، اور کافر کو اس کی دنیا میں اللہ کے لیے کی گئی نیکیوں کے بدلے میں کھلائے. کھلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت کو پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے. جی. تو اکثر ہم کافروں کو یہاں پر بہت سکسیس ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی کوئی نیکی ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ جزا دے رہا ہوتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی نعمت، کوئی راحت نہیں ہے. لیکن مومن کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی جو ہے اس کی جزا عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر اگین ہمیں کیا سمجھ آنی چاہیے کہ ہمیں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی نیکی ضائع نہیں ہونی ہے. اب بیٹھے بیٹھے آپ نے استغفر اللہ بھی کہہ دیا، سبحان اللہ بھی کہہ دیا، تو وہ بھی ضائع نہیں ہونی ہے. آپ یعنی کہ ہر لمحہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ شعوری طور پر ہمیں کوئی نیکی کرتے رہنا چاہیے. اور یہ کبھی شیطان بدگمانی ڈالتا ہے کہ تم اتنی نیکیاں کر رہے ہو، کیا حاصل کر رہے